मुसलमान था, ये इतना बड़ा मुझ पे इम्तिहान आ गया कि आज कुफर मुझे दावत दे रहा है। आज हर वो मुसलमान दावत ले रहा है मेरे प्यारों कुफर की जो दावत अल्लाह का काम नहीं कर रहा। या दाई है या मधु है, तबलीग का मकसद है हर मुसलमान वापस दाई बन जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बन जाए, अल्लाह का एम्बेसडर बन जाए। मेरे प्यारों, मैं कसम खा के बता रहा हूं, बगैर दावत के ईमान नहीं बनता। एक 3 बच्चे थे शरारती, उन्होंने कहा आज यार सीख टिक्का खाने का दिल चल रहा है, सीख कबाब खाएं। तो कहा हमारे पास जानवर तो नहीं, कहा एक बड़े मियाँ हैं, बड़े मियाँ हैं, उनके पास एक बकरा है बड़ा ज़बरदस्त ना, उसको लेते हैं। कहा कैसे? कहा मैं बताता हूँ। अब वो बच्चा सबसे पहले छोटा गया, शरारती नंबर 3। कहा अंकल अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? अंकल कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा ये बकरे को चराने जा रहा हूँ। कहा अंकल ये तो कुत्ता है। कहा कुत्ता तू, तेरा बाप, ये तुझे कुत्ता नजर आ रहा है? तू मैं कुत्ता बकरा, कुत्ता बकरा, कुत्ता बकरा। आधा घंटा गुजर गया, बच्चा चला गया। दूसरा अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत? जी बेटा ठीक हो, आप बताओ। अंकल परेशान लग रहे हैं। कहा बेटा यहाँ एक पता नहीं पागल का बच्चा है, मेरे बकरे को कुत्ता कह रहा है। अंकल ये कुत्ता ही तो है। कहा कुत्ता तू, तेरा बाप, कुत्ता बकरा। आधे घंटे और कुत्ता बकरा चलता। उसके बाद तीसरा आया, उसने कहा अंकल खैरियत, आप परेशान लग रहे हैं, पानी पिलाऊं आपको? कुछ नहीं बेटा तुम भले लग रहे हो, ये 2 पागल बच्चे आए हैं, मेरे बकरे कुत्ता कह रहे हैं। अंकल ये कुत्ता ही होगा, ऐसी की तैसी कुत्ता ही है। दे दिया उन्होंने बकरा। बार बार एटम बम एटम बम एटम बम, एटम बम से डर लग गया, अल्लाह का डर निकल गया। मैं आपको कहूँ 5 दफा भाई को कि आप पीले लग रहे हैं, आपको पी लिया तो नहीं खुदा न खास्ता, 6ठी दफा शीशा देखेंगे मुझे पीला तो नहीं हो गया। ये दावत का असर है मेरे प्यारों। अल्लाह की बड़ाई बोलना, मखलूक की बड़ाई निकालना, ये हमारा काम है, ये हमारा पेट्रोल है। हमसे हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, सारा बातिल हमें दावत दे रहा है, कोई इधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, कोई इधर, सारी दुनिया को तबाह कर दिया मुसलमानों ने दावत के काम को छोड़ के। जब मेरी उम्मत दावत का काम छोड़ेगी, अल्लाह इन पर जालिमों को मुसल्लत करेगा, इनको आपस में लड़वाएगा, इनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, वही कुरान वही इनकी बरकत से महरूम करेगा और दुश्मन के खिलाफ इनकी कोई मदद नहीं करेगा। आज मुसलमान से तबलीग का मकसद है वापस मुसलमान दाई बन जाए, दावत देने वाला बन जाए। नंबर तीसरा दुश्मन माहौल, मीम। हम माहौल की वजह से मेरे प्यारों आज बिल्कुल अलग हो गए हैं। ये तबलीग वाले कह रहे हैं वापस मस्जिदों में आ जाओ। इंसान को अल्लाह ने पानी से बनाया, पानी माहौल का असर लेता है। बाज लोग कहते हैं हमें लड़कियों से कुछ नहीं होता, हमें सारा दिन इनके साथ काम करते हैं। हमारे एक बुजुर्ग हैं मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, वो कोर्ट में गए तो एकदम लड़कियां घबरा गई, छुप गई। मुफ्ती साहब आ गए, दुपट्टे ले लिए, तो जज साहब ने छेड़ा कि तुम मौलवियों को देख के औरतें घबरा जाती हैं, तुम्हारा क्या होगा आखिरत में, डर जाती हैं तुम्हें देख के, तुमसे पर्दे करती हैं, ये क्या वजह है? उनका बेवकूफ़, इन औरतों का पर्दा मर्दों से है, ये मर्द देखेंगी तो डरेंगी, तुम इससे थोड़ी डरेंगी, सारा दिन इनके साथ रहो ना कुछ भी नहीं होना, ये मर्द देख के डरेंगे, तुम मर्द तो बनो पहले। मेरे प्यारों माहौल का असर होता है। नवाब साहब बॉम्बे से बीवी को लेकर गए दिल्ली, तो स्टेशन पे बैठ गए, ट्रेन लेट हो गई, बीवी औरतों के कमरे, नवाब साहब मर्दों के कमरे। अब जनाब वो ट्रेन लेट हुई, एकदम शोर आया, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह। क्या हुआ? हाय अल्लाह सांप है, कोई मर्द है तो बचाए, हाय अल्लाह सांप मर्द है तो बचाए। नवाब साहब घुसे तगड़े होके और औरतों में घुस गए, तो ये फलांग मारा, इधर उधर छेका, सांप का सांप गायब, और फंस फंसा के बीवी के साथ बैठ गए। अब चारों तरफ औरतें, नवाब साहब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नवाब साहब भी औरतों में बैठ गए। अब सोबत का असर होता है ना, आप बैठे, किसी को फ्लू लगा है, उसने आपको छींक मारी, आपको फ्लू लगा दिया, तकरीर नहीं की फ्लू की, यहां समझे तकरीर से हिदायत फैलेगी, फ्लू चाहिए अंदर का मेरे प्यारों। तो अब वो नवाब साहब 4 घंटे बैठ गए, एकदम सांप उनकी कुर्सी से निकला, कहा हाय अल्लाह कोई मर्द है तो बचाए, हाय अल्लाह कोई मर्द है तो बचाए। औरतों का असर नवाब साहब ने ले लिया था। आज हमें पता नहीं चल रहा इस माहौल का कितना अंदर गंदा असर हो रहा है। एक बहुत दीनदार आदमी से मैं मिला ऑस्ट्रेलिया में, उसने तबलीग का काम बिद्दत है और यूं है और यूं है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत दीनदार आदमी है और तो ये फला जगह पड़ा है, इसको तबलीग का काम समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई चक्कर जरूर है। मैं सुबह गया, मैं कहा काम क्या करता है? जब मैं काम में इसके गया, इसके इर्द गिर्द 10 लड़कियां बैठी थी, सब बेपर्दा और किन कपड़ों में बैठी थी आपको बता नहीं सकता। मैं कहा अल्लाह ने सही इसकी आंखों से तबलीग का काम बंद किया है। सारा दिन औरतों को देखता है, इसको तबलीग समझ में आएगी? मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे साथ चलो, कसम खा के कह रहा हूं, मेरे साथ चलो, मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहाँ 40 दिन न लड़की देखोगे, न लड़की की आवाज सुनोगे, न लड़की को बोलोगे, न लड़की सोचोगे। देखना अल्लाह आपको क्या दिखाता है। मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह आपकी कैसी जिंदगी बनाए। यहां मसला है, खिड़कियां खोल के एक आदमी ने नई गाड़ी ली और एसी चलाया होगा, ये गाड़ी वाले के शोरूम के मुंह पे गाड़ियां चाबियां मारी, कहा ये एसी ठीक नहीं चल रहा। यार एसी तो नई गाड़ी है, उसने चेक किया एसी तो ठीक था, लेकिन क्या और यार खिड़कियां तो बंद कर, अल्लाह के मद्दे खिड़कियां खोल के एसी चला रहा है, कैसे ठीक होगी गाड़ी? आंखों की खिड़कियां खुली, हर वक्त नामहरम औरतों पे नजर पड़ रही है ना।
کانوں کی کھڑکیاں کھلی اور وہ گانے چل رہے ہیں کانوں میں, موبائل میں گانے چل رہے ہیں, زبان کی کھڑکی. تبلیغ والے کہتے ہیں اس کھڑکی کو بند کر. اور سب سے بڑی کھڑکی جو تبلیغ میں بند ہوتی ہے وہ یہ جو منہ سے غلط جاتا ہے نا کھانا, اس کی کھڑکی بند کرتے ہیں. جماعت اپنا کھانا خود بناتی ہے. ہمارے رائیونڈ میں پتہ کیا ہوتا ہے, بعض لوگ آتے ہیں ایسے نا دنیا سے تنگ آ کے, وہ کہتے ہیں اب میں ختم کر دوں گا دنیا, مر جاؤں گا اس کام کے لیے. ان کو کچھ ذرا نا ٹھیک ٹھاک حالات آ جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں 2 دن میں. بھائی حاجی عبدالوہاب آرنلڈ شوارزنیگر تو کوئی 20 سال میں آرنلڈ بنا تھا نا, بعض چاہتے ہیں 2 دن میں بن جاؤں, 100 کلو اٹھا لوں, 1000 کلو, تو مر جائیں گے. تو بعض آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ہے حاجی عبدالوہاب, میں تو 2 دن میں ایسا بنوں گا. وہ ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ان کو نظر آتا ہے ان کا سب جانور جا رہے ہیں, ان کو جانور نظر آنے لگتے ہیں لوگ. پھر پتہ ہے حاجی صاحب کیا کہتے ہیں, کہا جاؤ اس کو ایک بازار کا میکڈونلڈ کھلاؤ, دیکھو اس کا حالت پھر بالکل ٹھیک ہو جائے گی. یہ جو کھانے ہیں نا بازار کے میرے پیارو, یہ آدمی کو مردار کر دیتے ہیں. ہمارے ایک پروفیسر ناجی صاحب ہیں, کہتے ہیں 2 چیزوں نے, بازار کے کھانوں نے اور اینٹی بائیوٹکس نے. بازار کے کھانے کھائیں گے تو اینٹی بائیوٹکس ضروری ہیں. بازار کے کھانوں نے, اینٹی بائیوٹکس نے مرد کو کر دیا مریل, بالکل ڈھیلا مریل. 20 سال ہو گئے 2 بچے نہیں ہو رہے. وہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے 100 بچے ہاتھ سے دفنائے ہیں, 20 سال بچے نہیں ہو رہے. کہا مرد کو مریل کیا, پھر اس کو دی ایک سڑیل بیوی اور 2 اڑیل بچے, مریل سڑیل اڑیل کا خاندان چل رہا ہے. یہ ہماری زندگی ہے, ایک گندے کھانوں کی وجہ سے. ایک صحابی کا پیٹ خراب سال سے, حدیث سنا رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا, یا رسول اللہ سال سے خراب تھا, کیا ہوا تھا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا اس پہ کسی غریب کی ہرس تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا پیٹ خراب کیا. آج ہم کیسے کیسے کھانے کھاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا حلال کیا حرام, اس کے کھانے میں کتنی رشوت کتنا سود. یہ کھانا جس نے بکرا ذبح کیا ہے اس کو کلمہ پڑھنا آتا بھی نہیں, یہ اس کو غسل میں کتنے لوگوں سے ملا ہوں کسائیوں سے جن کو غسل کرنا نہیں آتا, ہم ان کے ہاں سے گوشت کھاتے ہیں میرے پیارو. اس سے تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ تبلیغ میں نکالتے ہیں 40 دن کھانا کھاؤ پاکیزہ, جماعت خود بنائے گی, اپنی حلال روزی سے بنائے گی, پھر دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے. تو تیسرا دشمن ماحول ہے, اس کو بدلیں, مسجد کے ماحول میں واپس آئیں. فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. فرمایا مسجد میں کثرت سے جایا کرو, گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو, اللہ کے راستے میں نکلا کرو. کیا فرمایا؟ تم زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی دیں گے, تمہیں مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کریں گے اور تمہاری دنیا کے کاموں میں تمہاری مدد کریں گے. مسلمان واپس مسجد میں آ جائے, یہ تبلیغ کی محنت ہے. ہر صحابی دن کا 8 گھنٹے مسجد اور رات کا 4 گھنٹے مسجد. یہ جو آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا, آدھی رات کو اذان ہوتی ہے, یہ تہجد کی اذان نہیں ہے, وہ اذان ہے جو عشاء کے بعد کے صحابہ 3-4 گھنٹے مسجد گزارتے تھے. اذان ہوتی تھی, یہ صحابہ گھر میں جا کے آرام کرو اور گھر کے صحابہ مسجد آ جاؤ تاکہ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے. خود قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ مسجد کو آباد صرف ایمان والے کریں گے. مسجد کو بنائیں گے کون؟ ابو جہل ابو لہب نے بھی مسجد بنائی, جنت میں نہیں گئے. ہم انگلینڈ میں ایک مسجد میں گئے, اس یونیورسٹی کی مسجد مشرکین نے بنائی ہے, وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا, مسجد کو آباد کریں گے جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان بالکل پکا ہے. آج کتنے مسلمان مسجد کو آباد کر رہے ہیں بھائی بتا دیں؟ 99% کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اللہ کا گھر آباد کروں. زمین میں اللہ کا گھر مسجد, شیاطین سب شیاطین کے گھر بھرے اور اللہ کا گھر خالی ہے. ہمارے ملک میں مسجد خالی ہے, پاگل خانے ہسپتال اور جیل اللہ نے بھر دی. 2000 کی جیل 6000 قیدی, 500 کا پاگل خانہ 5000 پاگل, 200 کا ہاسپٹل 2000 مریض, مسجد 10,000 کی 2 نمازی مسجد میں نہیں ہے. میرے پیارو بدوا دیتی ہے مسجد, یا اللہ اس نے مجھے آباد نہیں کیا, اس کی زندگی برباد کر. مسجد مسلمان کے لیے ایسی جیسے مچھلی کے لیے پانی, ساری ضروریات پانی کی, مچھلی کی پانی میں. اللہ کی قسم مسلمان کی ساری ضروریات کا تعلق اعمال مسجد سے ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں شروع کیے. اعمال مسجد, مسجد کے اعمال, تعلیم کے حلقے, ذکر کے حلقے, ایمان کے حلقے, خدمت کے حلقے. آج مسلمان اس محنت کو بھول گئے. فرمایا جو جس جہاں عذاب آئے گا اللہ مسجد کو آباد کرنے والی جماعت سے عذاب کو ہٹا لیں گے. 300 آدمی, 300 جماعتیں باغ کے زلزلے میں اللہ نے بچایا. ان کو رات کو ایک کو خواب آیا کہ سب کو کہا گھر کی مسجدوں سے باہر سو. اللہ نے 300 آدمی کو ایک آدمی کا خواب سے بچایا, 300 جماعتوں کو. مسجد کو آباد کرنے والی جماعت کو اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے, ان کو عذاب سے بچائیں گے. میں خود زلزلے میں شامل تھا 2006 میں, میں ابھی چترال کے زلزلے میں شامل تھا. ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے مسجد کو آباد کرنے والی جماعتوں کی کیسی حفاظت کی ہے, ان کے گھروں کی کیسی حفاظت کی ہے. میں باغ میں گیا بھائی جنیدر میں, 4 کچے گھر جن کو میں اور جنید دھکا دے دیں گر جائیں. پورا باغ زمین میں تھا, 4 کچے گھر بنے کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کیوں نہیں گرے؟ کہا اس لیے نہیں گرے
کہ ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہے. سفر کی دعا ہے, مسلمانوں کو سفر کی دعا نہیں آتی. جس سے پوچھو سبحان الذی سخر لنا, یہ تو سواری کی دعا ہے. سفر کی دعا تو بہت زبردست ہے, عرب پڑھتے ہیں. اس میں ایک بیچ میں دعا ہے, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الارض. اے اللہ سفر میں جا رہا ہوں, سفر میرا ساتھی بن جا, اور میری غیر حاضری میں اے اللہ تو میرا خلیفہ میرے گھر میں بن جا. کہا اس ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں سال لگا رہا ہے, اللہ تو اس گھر کی خود حفاظت کرے میرے پیارو. اللہم انت الصاحب السفر خلیفۃ الارض. تو میرے پیارو ہم اپنا ماحول بدلیں. اور چوتھا ہمارا دشمن کون سا ہے؟ وہ نفس. دنیا دال سے دنیا کی محبت, شیطان کی دوستی, دعوت چھٹی, میم سے مسجد کا ماحول چھوٹا, اور نفس کی عبادت میں آ گئے. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہ ہوا, اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا. میرے پیارو آخری بات بتا رہا ہوں, نفس 5 چیزوں سے بنتا ہے اور روح 5 چیزوں سے بگڑتی ہے. یہ بات غور سے سنیے گا, اس کو سائنس پروف کر رہی ہے. 5 چیزوں سے نفس بگڑتا ہے, وہ بنتا ہے. ایک ہے نفس امارہ, یہ تو اسلام میں نہیں ہے. نفس لوامہ, کبھی ادھر پھدکا کبھی ادھر پھدکا. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. میں نے, وقار یونس نے, شاہد آفریدی نے اور محمد یوسف نے, ایک ہمارے بزرگ ہیں رائیوڈ کے, 87 اس وقت ایج تھی, مزدلفے کی رات میں سب کو سلا دیا. میں کہا ان کی بات دیکھنا. وہ اٹھے اور میں نے اس بوڑھے کو 27 سال کی عمر میں, یہ 3 گواہ میرے ساتھیوں سے پوچھ لینا, 1.5 گھنٹے کے 2 نفل پڑھتے دیکھا. کوئی پڑھ سکتا ہے 1.5 گھنٹے کے نفل؟ مزدلفے کی رات حج کی سخت سے سخت رات ہوتی ہے. 1.5 گھنٹے کے نفل پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیرا. اور جب میں ان سے ملنے گیا, میں کہا نیند آئی؟ کہا نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے فریش کر دیا, میں سو لیا. نماز سے فریش ہو گئے. ہم نماز سے اور ڈھیلے ہوتے ہیں. ان کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی, اور تھکن نماز سے اتارتے ہیں. ہم اپنی تھکن واٹس ایپ سے اتارتے ہیں, ای میل چیک کر کے اور گانے سن کے اور مووی دیکھ کے اور میچ سے اتارتے ہیں. اللہ والے اپنی تھکن کو نماز سے اتارتے ہیں. میرے پیارو ان آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ تھا نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ روح میں جان کیسے آئے گی؟ میں گیا بھائی عارف کے یہاں, ایک گدھے پہ. بھائی عارف نے نشے میں تھے, انہوں نے بھنگ پی تھی, انہوں نے گدھے کو اندر بلایا, مجھے باہر کھڑے رکھا. اب 3 دن ٹھنڈ تھی باہر, -5 ڈگری فahrenheit. اب عارف بھائی نشے میں تھے, انہوں نے گدھے کو پیزا کھلایا, پاستا کھلایا, چپس کھلائے اور سیلڈ اور مالش والش کروائی. اب 3 دن بعد ان کی آنکھ کھلی, انہوں نے کہا یہ غلطی ہو گئی, سعید انور باہر کھڑا ہے, گدھا اندر ہے. اب انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر. باہر گئے تو 72 گھنٹے گزرے, سعید انور نیچے پڑا تھا. انہوں نے اٹھایا, بھائی سعید بھائی غلطی ہو گئی, بھائی میں تو مر گیا ہوں, یہ چھرے لائے مارے, میں کہاں سے اٹھ, میں تو مر. ہم نے روح کو, یہ جو روحانی جگہ ہے اس سے روح کو مردار کیا اور سارا دن نفسانی جگہ میں رہے. اب روح مردہ ہو چکی ہے اور نفس تگڑا ہو گیا. اب روح بیٹھتی ہے گھوڑے پہ, گھوڑا ہے عربی نسل کا, اور روح ہے کراچی کی پان کتھا چائے چونے والی. گھوڑا یوں کرتا ہے, روح نیچے گر جاتی ہے. صبح روح اٹھتی ہے فجر میں اذان سن کے, نفس پیر رکھ دیتا, کوئی ضرورت نہیں, سو جا, آفس جانا ہے. کہاں اللہ کی غلامی جا رہا ہے, وہ نوکری سے نکال دے گا, پھر تجھے رزق کون دے گا؟ تو ڈگری نہیں دے گا تو اللہ تجھے پالے گا. تو ڈگری سے پلتا ہے بھائی, اللہ سے تھوڑی پلتا ہے. نفس روح کہہ رہی ہے لڑکی جا رہی ہے, کسی کی بیٹی ہے, نفس کا درد ایسی کی دیکھ اس کو, کچھ نہیں ہوتا. اب وہ جناب کیوں کہ روح کو کھانا ہی نہیں دے رہا, بھوکا مارا ہے بیچارہ. اب روح کو اٹھا رہا ہے, یہ کیسے اٹھے؟ روح کو روحانی اسپتال میں داخل کرنا پڑے گا. نفس 5 چیزوں سے بگڑتا ہے. نفس 5, ایک کھانا کھانے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ ہے پیٹ کا برتن. اور آج بتاؤ یہ برتن ہم کن کن, پکوڑے اندر, سموسے اندر, جلیبی اندر, گلاب جامن اندر, لڈو اندر, اور باتھ روم بیچارہ پاگل ہوا ہے وہ کہ پتہ نہیں اندر کیا گھس گیا. ایک کھانے کے لیے, یہ پیٹ ایک کھانے کے لیے بنا ہے. ایک زمانے میں ہوتا تھا ایک باتھ روم گھر کے باہر, اب اٹیچ باتھ روم ہر کمرے میں. اور حج عمرے پہ جائیں اٹیک باتھ روم, 100 آدمی اٹیک کر رہے ہیں باتھ روم. یہ کھانوں, ورنہ میرے پیارو صحابہ کو 3 دن میں ایک دفعہ باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ کھانا کھایا, 3 دفعہ, کون بتائے گا بچہ؟ آپ نے 3 دفعہ کھایا 5 دفعہ دن میں, بتاؤ بھائی. 1 دفعہ کھانا کھایا, یہ ہم سنت کی اتباع کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فاتبعونی, نبی کی اتباع کرو. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو یہودی تھا, امریکن وائٹ, بلینر کا بیٹا, میرا دوست ہے, کراچی میں رہتا ہے, عالم ہے, مدرسے میں پڑھاتا ہے. دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہے. کہ میں نے جو سب سے اچھی چیز کی, اپنے پیٹ کو ایک کھانے کی عادت ڈال دی. یہ پیٹ جو ہے نا, اس کو 10 کی عادت ڈال دو, 2 کی, آہستہ آہستہ. یہ نیند اور بھوک ایسی ہے, اس کو 15 گھنٹے دے دو, 15 گھنٹے میں لوگوں کی نیند پوری. جی مجھے ابھی اور نیند آ رہی ہے. لوگ سو کے تھک جاتے ہیں کہ جی تھک گیا ہوں پھر سو رہا ہوں. نیند اور بھوک ہم نے آہستہ آہستہ ریسٹورینٹ میں, پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے, گند باہر نکالتے تھے. اب باہر کھاتے ہیں, سارا گند گھر میں آ کے نکالتے ہیں. سارا کچھ الٹا ہو گیا. میرے پیارو کھانے کو سادہ کریں. اس لیے کہا روزہ کیوں دیا؟ تاکہ اندر تمہارے تقویٰ آ جائے.
روزے سے تقوی آتا ہے، ہم کھانے سے تقوی لانا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ نے قرآن بھوک میں سیکھا، ہم ڈکار مار کے سینہ سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ فاقوں میں گر جاتے تھے، ہم بھرے پیٹ میں تراویح میں گرتے، چکر آ رہے ہوتے۔ سارا کچھ الٹا۔ بدترین جو برتن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا۔ میرے پیاروں گزارش کر رہا ہوں اس کھانے کو سادہ کر لو۔ وہ کھانے چوہے نہیں کھاتے جو مسلمان آج کھاتے ہیں۔ اور دوسرا